नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात की थी, और आज हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के अंदर किस किस जगह पर तज़किरा आया है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कई नशिस्तों पर मुहित होगा, क्योंकि ये किस्सा काफ़ी तवील है। तो आइए आज हम बात करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में तज़किरा पर। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल के पैकर, सब्र व सबात के मुजस्मे और अफ़्व दरगुज़र के अज़ीम अलमबरदार बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए और इन्हें मनसूब नबुव्वत से सरफराज किया। अल्लाह ताला ने आपकी शान में कुरान मजीद की एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है, ताकि लोग इस पर गौर करें और इसमें जो हिकमतें, नसीहतें, आदाब और मसाइल हैं, इन्हें समझें। इरशाद बारी ताला है, अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाज़िल किया है ताकि तुम समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक नहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। कुरान मजीद फसीह व बलीग ज़ुबान, बेहतरीन कसस और गुज़श्ता उमम के सही तरीन हालात बताने वाली अजीम किताब है, जो नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी अजीम किताब की तारीफ़ फरमाई है कि जो उसने अपने मुअज़्ज़ज़ बंदे और रसूल पर फसीह अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाई, और जो इतनी वाज़े और सलीस है कि हर पाक बाज, ज़हीन और अक्लमंद आदमी इसे समझ सकता है। वो आसमान से नाज़िल होने वाली सबसे मुक़द्दस किताब है, जो बड़ी फसीह ज़बान और वाज़े बयान के साथ मुक़द्दस तरीन फरिश्ते के ज़रिए से मुक़द्दस तरीन इंसान पर, मुक़द्दस तरीन मकाम पर और मुक़द्दस तरीन वक्त में नाज़िल हुई। अगर गुज़श्ता और आइंदा ज़माने के वाक़यात हों तो कुरान इन्हें बेहतरीन और वाज़े तरीन अंदाज से बयान करता है, मुख्तलिफ या मामलात में सही बात बयान करता है और गलत बात की तरदीद करके इसे गलत साबित कर देता है। अगर अवामर व नवाही के मसाइल हों तो कुरान का पेश करदा कानून सबसे ज़्यादा मबनी बर इंसाफ और वाज़े असूलों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तेरे रब के फरमान सच्चाई और इंसाफ में कामिल और मुकम्मल हैं। यानी वाक़यात के बयान में कामिल तरीन हकीकत और अवामर व नवाही में कामिल तरीन इंसाफ का मज़हर हैं। इसकी वजाहत अल्लाह ताला की फरमान से होती है कि ए पैगंबर, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक नहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। यानी आपको वही के ज़रिए से जो कुछ बताया गया है, आप इससे पहले इससे बेखबर थे, जैसा कि दूसरे मुकाम पर फरमाया, और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुद्स के ज़रिए से वही भेजी है। तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने उसको नूर बनाया है कि उससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हदायत करते हैं। और बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी अल्लाह का रास्ता
جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ اور مزید فرمایا، اسی کی طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ہے۔ یعنی جو شخص اس قرآن سے اعراض کر کے دوسری کتابوں کی پیروی کرے گا، اسے یہ سزا ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب کے کسی آدمی سے ایک کتاب مل گئی۔ وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم لوگ بھی اس شریعت کے بارے میں پراگندہ ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف ستھری روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔ ان اہل کتاب سے کوئی چیز نہ پوچھو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں صحیح بات بتائیں گے، تم اسے تسلیم نہ کرو گے، یا وہ تمہیں غلط بات بتائیں گے اور تم اسے تسلیم کر لو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کیے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے اس تحریر کا ایک ایک حرف مٹا دیا گیا۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لے آئیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم میرے حصے کی امت ہو اور میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھلائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے الطاف اور رحمتوں سے نوازے گا، اور آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی وہ تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کو تکمیل فرما دے گا۔ یعنی آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ دوستو، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے
کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعہ میں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، ان پر بھی ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباط سے یہی افراد مراد ہیں، لیکن یہ استدلال کبھی نہیں، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں سے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ واللہ عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے بھی ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس ارشاد نبوی سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے، کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفا سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا۔ یہ ان اہل کتاب کی غلطی ہے۔ دوستو، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قرآن کریم میں تذکرے سے متعلق بات کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں ہم برادران یوسف کے قصہ بیان کریں گے کہ انہوں نے کس کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم ڈھائے اور ان کی مخالفت کی۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم کل کی نشست میں برادران یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔